हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सच्ची कहानी जिसका नाम है ज़िंदगी तमाशा बनी, जिसको लिखा है सना मुनव्वर ने और जिसके 12 पार्ट्स मैं आपको सुना चुकी हूँ। और अब आगे, क्योंकि मुश्किल वक्त सब पर आता है और यही मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है जो एक लम्हे में आपके चाहने वालों के चेहरों से नकाब हटा देता है। कैसी बात है, इतने बरसों से इंसान एक दूसरे के साथ रह रहा होता है पर कभी एक दूसरे की असलियत जान ही नहीं पाता। कभी कभी किसी को समझने के लिए सिर्फ एक ही मुलाकात काफ़ी होती है, तो कभी बहुत सी मुलाकातें लग जाती हैं, है ना। तो जब जनाब वक्त अपना ना रहा तो फिर अपने भी कहाँ अपने रहते हैं। खैर, जब कोई भी इंसान आपको अपने पास ही ना रखना चाहता हो, तब किसी भी इंसान के लिए कहीं भी कोई ठिकाना ही नहीं बचता और ना ही कोई अपने ठिकाने में जगह देते हैं। तब हर इंसान के लिए उसका अपना ज़ाती असल ठिकाना उसकी अपनी कब्र ही होती है, जो कि उसका ज़ात देती है और हर इंसान को अपनी पनाह में ले लेती है, पूरे दिल से उसका इस्तकबाल करती है। जब हर इंसान हमें हकारत से अपने से दूर कर देते हैं, तब यही मिट्टी की कब्र ही है जो कि हर इंसान को ही मैसर होती है और खुले दिल के साथ ही अपनी मिट्टी में रहने देती है। यही मनफी चीज़ें बार बार दिलो ज़हन में से मामा की बातों की वजह से जा ही नहीं पा रही थी कि कैसे माँ ने मुझे नाफरमान बेटे का खिताब जल्दी से दे दिया। जिस औरत के लिए मैंने फर्माबरदारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो आज नाफरमानी का मुझे हार झट से पहनाने में ज़रा से भी ना झिझकी। वैसे तो आज तक मैंने पढ़ो और किताबों से बस यही एक हुक्म सीखा कि जो बेटे बेटियां माँ बाप का हुक्म नहीं मानते, नाफरमानी करते हैं, वो दोज़ख की आग में जाएगा। मगर मैं सोचता हूँ कि जो माँ बाप अपने बेटे को दोज़ख की आग में डाल के जाएंगे, वो फिर कहाँ जाएगा। यह चीज़ क्यों नहीं कहीं किसी ने लिखी और ना ही सिखाई। वैसे कैसी हैरत की बात है ना कि हम किसी के फरमाबरदार बन के जी हजूर करते रहें, तब तक उनके लिए हम अच्छे और अहम होते हैं। जैसे ही किसी बात को करने से इनकार कर दो, तो वही इंसान जो आपके वारिस सदके ले रहा होता है, आपको अहम और ख़ास का लक़ब देते देते थकता नहीं था, वो एक मिनट में ही एक कच्चे धागे की तरह रिश्ता उससे तोड़ने में ज़रा बरकी भी देर नहीं लगाता। तो वो सारी फर्माबरदारी और अच्छाइयों के सारे रिकॉर्ड एक लम्हे में टूट जाते हैं। बहरहाल सुबह मैंने सनिया को कॉल करके बता दिया कि मैंने सहरी के वक्त नान पाई का नाश्ता कर लिया था। कहने लगी, अच्छा ज़रूर इमरान भाई आगे होंगे क्योंकि उनके पास बाइक है ना। मैंने हैरानी में पूछा, पर तुझे कैसे पता कि मैं इमरान भाई के साथ ही जाता हूँ और अभी भी उसी के साथ गया था। कहने लगी, क्योंकि मेरे पास जादू का चिराग है, वो मुझे बता देता है कि तुझे इतनी दूर पैदल चलते वक्त तकलीफ़ होती है। बाइक वाला भाई आया तो फिर बाइक का नाजायज़ फ़ायदा उठाया तुमने। मैं हंसने लगा। मैंने कहा, ऐवी नहीं, मैंने तुझे वलियों का खिताब दिया। वैसे असल बात यही थी। यार, तू कितना मुझे समझती और जानती है, मेरी मामा से भी ज़्यादा। खैर, इसीलिए मैंने सोचा खाना खाने के बाद कि तुझे भी बता दूं कि बता दो तो तुम भी अब जल्दी से खाना खा लो। मुझे पता था मेरी जान ने नहीं खाना खाया होगा, मेरे साथ तुम भी तो भूखी थी ना। तो कहने लगी, नहीं यार, मैं 3 बजे ही खाऊंगी क्योंकि मैंने टाइमिंग मकसदिया रोज़ा रखा है। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक मकसदिया रोज़ा है। मैंने छेड़ने वाले अंदाज में पूछा, क्यों, किसके लिए रखा है, कोई ख़ास है क्या। कहने लगी, हाँ है, एक बहुत ही ख़ास, उसी के लिए रखा है। एक्चुअली मैंने हमारे लिए रोज़ा रखा था, हम दोनों की शादी के हवाले से, और तुमको हम दोनों की मर्ज़ी का घर हम आराम से ही मिल जाए ताकि हम उसको अपनी मोहब्बत से सजाएं। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहने लगी, ज़ीशी, जब हमारी शादी हो जाएगी ना तो हमें एक दूसरे से वादा लेना होगा कि किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाना। या उधार के हवाले से कह रही हूँ, भले ही हमारे पास खाने की कोई चीज़ ही ना हो, तब भी हमने किसी के भी आगे चाहे वह अपने हों या फिर गैर, पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाने। तो चाहे हमें नमक में सही क्यों ना रोटी खानी पड़े, तो खुदा का शुक्र अदा करके खा लेंगे। पर उधार के लिए या वैसे किसी से भी मांगेगी भी नहीं, प्रॉमिस। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। मुझे समझ आ गई थी कि ये बाजी से जो मैं मजबूरी की हालत में पैसे ले लेता हूँ, उसी के हवाले से शायद कह रही है। मैंने कहा, ठीक है प्रॉमिस, मैं वैसे तो मुझे आदत नहीं है किसी से भी यूँ पैसे लेने की, बस मैंने सारी ज़िंदगी लिए नहीं,
لیکن مجھے سمجھ آ گئی ہے تم باجی کے والے سے کہہ رہی ہو نا، جو آج کل وہ مجھے ضرورت کے تحت سے دے دیتی ہیں تاکہ میری جیب خالی نہ رہے۔ کہنے لگی نہیں، باجی کے والے سے تو نہیں کہہ رہی، بس ایک بات دل میں آئی تو تم سے شیئر کر لی۔ اس کا تو بڑا احسان ہے کہ وہ میرے محبوب شوہر کو پیسے دے دیتی ہے احساس کی غرض سے، تمہاری مدد کے لیے اپنی جیب نہیں دیکھتی اور تمہیں دے دیتی ہے، ورنہ تو تم نے دیکھ ہی لیا اس دنیا میں کون کسی کی اتنی مدد کرتا ہے۔ میں تو باجی کی بڑی شکر گزار ہوں کہ اس نے تمہاری مدد کی، میرے دل سے تو اس کے لیے اس حوالے سے دعا نکلتی ہے۔ اور یار شادی کے بعد ہم پہلے باجی کا ہی قرضہ اتاریں گے، جتنے بھی منگنی میں لگے اور جتنے بھی مشینوں کے لیے یوز کیے سب کے سب۔ مجھے پتہ ہے نا وہ پیسے جو تم لوگوں کو ادھار دیے اور یوں ہی خرچ ہوتے رہے، وہ اصل میں کس مقصد کے لیے رکھے گئے تھے اور کس مقصد میں دیکھو یوز ہو گئے۔ خیر ہم علیحدہ گولر میں جمع کرتے جائیں گے۔ قرضہ اتارنے کے بعد کبھی بھی باجی سے اور نہ ہی بڑی باجی سے اور نہ ہی کسی اور سے پیسے لیں گے، یا مجھے نہیں اچھا لگتا یوں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ تاکہ میری ضرورت کی چیز مجھے نہیں مل رہی ہوتی تب بھی اس ضرورت میں مرنا پسند کروں گی، پر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ جتنا بھی ہمارے پاس جو بھی ہوگا اسی میں ہی ہم گزارا کر لیں گے۔ اوکے جی ذیشی صاحب، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں، تم میرے اور میں تمہاری، ہے نا؟ اس کی باتیں سن کر میری آنکھیں ہی بھر آئیں۔ میں نے کہا یار تم پہلے کیوں نہیں مجھے ملی؟ کاش تم مجھے پہلے ملی ہوتی تو آج جتنی بھی میری زندگی بھر کی کمائی تھی وہ آج سیف ہوتی۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ شادی کے بعد تمہیں ہی پیسوں کا انچارج بناؤں گا، چاہے تھوڑے کما کر لاؤں تو چاہے زیادہ کما کر لاؤں، تجھے ہی لا کر دوں گا اور ضرورت پڑنے پر تم ہی سے مانگا کروں گا، ورنہ بچپن سے میں بڑا فضول خرچ رہا ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے پیسوں کو خرچ کرنے کے حوالے سے میرے ہاتھ پہ سوراخ ہے، یا میری ماں کو اتنے سلیقے آتے ہی نہیں۔ لگتا ہے نانی امی نے کچھ بھی نہیں ماما کو سکھایا تھا۔ سلیقہ جیسی چیزیں، سارا کا سارا سلیقہ لگتا ہے انہوں نے تمہاری ماما کو ہی سکھایا، اور آگے سے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو وراثت میں سلیقہ اور ہنرمند بنایا۔ شکر ہے خدا کا کہ تم مجھے ملی۔ بس یار میرا تیرے بغیر ایک پل بھی ایک منٹ گزارا نہیں اب ہوتا ہے۔ تو میرے لیے اتنی ضروری بن گئی جیسے تم میری سانسیں ہو، اور کوئی میری سانسوں کو مجھ سے دور کرنا چاہے گا تو میں مر نہ جاؤں گا۔ یار میں سچ کہہ رہا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے تم نہ مجھے ملی تو میں واقعی میں مر جاؤں گا۔ اچھا مجھے آج میرے سب سے چھوٹے بھائی کا فون آیا تھا، رو رو کر کہہ رہا تھا کہ واپس آ جاؤ، جیسے ہم تینوں اکٹھے فیکٹری میں کام کرتے تھے ویسے ہی کرتے ہیں، تو بے شک علیحدہ ہی رہنا، شادی بھی ثانیہ باجی سے ہی کرنا، پر فیکٹری میں کام ہمارے ساتھ ہی کرتے رہو۔ تو جانی تو کیا کہتی ہے؟ اس کی آنسو سے بھری آوازیں سن کر میرے بھی آنسو آنے لگے تھے۔ کر لوں کیا؟ وہ پھر وہی کام، یا ایسا کرتا ہوں آدھا دن ٹائمنگ کے حساب سے فیکٹری میں ان کے ساتھ گزاروں گا اور آدھا دن بوتیک میں بات کر لوں گا بوتیک میں بھی، تو تیری کیا مرضی ہے؟ ویسے کبھی سوچتا ہوں ہم دونوں شادی کے بعد رہ لیں گے ماما پاپا لوگوں کے ساتھ ہی، پھر سوچتا ہوں کہ جیسے ماما پاپا نے مجھ پر اور باجی پر گندا بےہودہ الزام لگایا، ایسے ہی دیور بھابھی پر بھی وہ الزام نہ کہیں لگا دیں۔ کبھی سوچتا ہوں میری غیر موجودگی میں میرا باپ گھر پر ہی ہوا، تمہارے ساتھ کوئی غلط حرکت کر دی تو کیا ہوگا؟ تو کبھی سوچتا ہوں کہ میری ماما نے ظلم کے لیے اپنے سگے بیٹے کو نہ چھوڑا تو وہ اپنی سگی بہن کی بیٹی کو کیسے چھوڑیں گی؟ وہ تمہیں مار کر مجھے کچھ بھی بہانہ گھڑ کے بتا سکتی ہیں پر اپنے آپ کو معصوم بنا لیں گی۔ تو کبھی ان کے ترلے منتیں دیکھ کر ذہن مان جاتا، تو کبھی ان سب چیزوں کو اگنور کر کے انہیں کے ساتھ رہنے کو دل کرتا ہے۔ یار جانی مجھے تو کچھ بھی سمجھ ہی نہیں آ رہا، تو ہی کچھ مشورہ دے۔ یہ جو نئی جنگ میرے دل و ذہن میں چل رہی ہے اس کا حل کیا ہے؟ ہمیشہ تو میرے سارے مسئلے ایک چٹکی میں حل کر لیتی ہے، تو پلیز آج بھی میری اس پرابلم کا حل نکال دے۔ اور تو کیا چاہتی ہے؟ تو رہ لے گی؟ اگر میں فرض کرو میں وہیں پر رہنے کے لیے کہوں تو کیا تو رہ لے گی وہاں پر؟ کہنے لگی اگر تم مجھے کہو گے وہاں رہنے کے لیے تو میں واقعی میں وہاں رہ لوں گی، مجھے کوئی پرابلم نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہی آج ہے اور نہ ہی پہلے تھا اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ ویسے بھی مجھے تو پریکٹس ہو چکی ہے اس طرح کی سوچوں والے لوگوں کے درمیان رہنے کی۔ جس آشیانہ ہاؤس میں ابھی میں رہ رہی ہوں نا، وہ بھی تو سب اجنبی سوچوں سے بھرا پڑا ہے،
ہر وقت جان لینے اور لڑنے مارنے کو تیار ہر لمحے رہتے تھے، پھر بھی ہم رہ رہے ہیں یہیں پر۔ کچھ ہوا ہمیں؟ نہیں نا۔ جب تک خدا کی مرضی نہ ہو کوئی بھی انسان کوئی بھی چیز ہمیں ذرا سا بھی نقصان تک نہیں پہنچا سکتی۔ اور جب تم اس گھر میں میرے ساتھ رہو گے تو مجھے کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں انسانوں سے نہیں ڈرتی، صرف ایک خدا سے ڈرتی ہوں، اور دوسرا لڑائی جھگڑے والے ماحول سے۔ اور رہی بات تمہاری، تم ہو نا میری حفاظت کرنے کے لیے۔ اور یہ بتاؤ تمہارے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہے اور دل میں کیا ہے؟ میں نے کہا یا ذہن تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں، خدا ہماری خود ہی حفاظت کرے گا، پر دل میں ڈر بیٹھا ہے، وہی جو میں نے تمہیں ابھی بتایا تھا کہ اگر انہوں نے ایسا ویسا کچھ بھی کر دیا تو میں سہ نہیں پاؤں گا۔ پر تم نے تو میری خاطر وہاں جانے کا فیصلہ لے تو لیا، مگر اصل میں تمہارا اپنا کیا ذاتی فیصلہ ہے؟ تمہارے دل و ذہن میں کیا ہے؟ میں بھی جاننا چاہتا ہوں۔ سو اس نے بتایا کہ یہی سیم فیلنگز جو تم نے ابھی بتائی، کہ ذہن مان جاتا ہے چلے جانے کے لیے پر دل ڈرتا ہے وہ سارے خدشات سے۔ میں نے کہا ہاں، بس یہی میں سننا چاہ رہا تھا تم سے۔ یا تیری عزت کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ تجھے کوئی بندی نگاہ سے دیکھے بھی تو کیوں دیکھے؟ پہلے تو میں نے ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا تھا، پر اب تیری اور خدا کی قسم ہے میرے ہاتھ سے بچ نہیں پائیں گے وہ لوگ اس بار۔ یا مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا اور نہ ہی زندگی پیاری ہے، بس مجھے تو پیاری ہے۔ تیرے ساتھ میں اپنی زندگی گزارنے کا سوچوں تو پہلے جو موت سے ڈر نہیں لگتا تھا، پر اب واقعی میں ڈر لگنے لگا ہے۔ بہرحال یار، ہم دونوں کے لیے ہی ٹھیک ہے، علیحدہ گھر میں ہی رہیں گے۔ ہاں ماما لوگوں سے ملتے رہیں گے، اپنی تنخواہ میں سے ان کو بھی کچھ پیسے دیتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ہاں جان، آج جمعہ ہے 15 فروری اور کل 16 فروری ہفتہ ہے، تو عثمان نے بھی تو مجھے 16 فروری کا ہی تو وقت دیا تھا پیسے دینے کا۔ آج میں پھر سے کال کر لوں گا اسے تاکہ اسے یاد رہے گا۔ بہرحال شام کو میں جلدی ڈیوٹی سے فری ہو گیا تو دوست کے ساتھ جا کر گھر بھی دیکھنے گیا، پر بالکل بھی مجھے پسند ہی نہ ہمارے مطلب کا نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کرائے کا گھر ہو پر مالک مکان ساتھ نہ رہتے ہوں، ان کا الگ آنے جانے کا سسٹم ہو، پر واش روم کچن بھی تو مست نہیں تھے نا، اس لیے وہ گھر میں نے ریجیکٹ کر دیا اور ساتھ ہی لال پل آ گیا۔ آج میری طبیعت بھی بہتر تھی، نہ ہی بخار تھا، نہ ہی موشن، نہ ہی کھانسی تھی، مگر میری گردن کی ایک سائڈ سے کھچاؤ سا پڑ گیا تھا، کیونکہ اندھیرے میں ساری رات دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے گردن بھی ایک سائڈ پر لٹکائے بیٹھا رہا تھا، اس لیے ایک سائڈ سے گردن کو کھینچ پڑ گئی تھی۔ گھر گیا تو وہ اپنے ہاتھوں سے میری گردن کو گھستی رہی تاکہ رگڑ لگنے سے ہیٹ پیدا ہوگی تو گردن کا کھچاؤ پن بھی ٹھیک ہوتا جائے گا۔ میں تھوڑا سا سنبھلا تو میں نے موبائل پر مووی لگا لی، کیونکہ نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے۔ پر سنیا کو میرا خیال آ رہا تھا کہ کل میں نے ڈیوٹی پر واپس جانا تھا تو اس لیے نیند لوں گا تو ہی میرا جسم تھکاوٹ سے نجات حاصل کر پائے گا تاکہ صبح میں فریش اٹھوں۔ میں اس کی بات کو اگنور کر کے موبائل میں ہی گھسا رہا۔ وہ جب بھی رات کو مجھے دیکھتی تو فون میں ہی مگن ہوئے پاتی، تو اس لیے بار بار کہنے لگی کہ آگے ہی تیری طبیعت بھی نہیں ٹھیک اور تو آرام کرنے کے بجائے موبائل میں مصروف ہو۔ پھر میں نے بھی شرط رکھ دی، ٹھیک ہے فون بند کر دوں گا تو تجھے میرے ساتھ میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرنی ہوں گی جب تک مجھے نیند نہیں آ جاتی۔ کہنے لگی چاہے تم مووی دیکھو تو چاہے باتیں، دونوں صورتوں میں تو تم جاگو گے ہی۔ میں تجھے کہہ رہی ہوں کہ کچھ دیر نیند لے لو، اس طرح سے تم صبح فریش اٹھو گے۔ کل ڈیوٹی پر بھی تمہیں جانا ہے۔ وہ بھی مجھے غصے میں بولتی رہی، پھر میں بھی غصے میں آ گیا۔ میں نے کہا نہیں، تم نے میرے ساتھ باتیں کرنی تو نہ کر، چپ کر کے تو سو جا، اور چلا جاؤں گا ڈیوٹی پر بھی، تو سو آرام سے۔ میں بھی غصے میں فون میں ہی مصروف رہا اور وہ بھی کمرے کے اندھیرے میں مجھے صوفے پر لیٹی غصے سے ہی گھورتی رہی، کیونکہ میرا دھیان کہاں موبائل کی طرف تھا، دھیان تو میرا اس کی طرف تھا۔ نہ میں سو پایا غصے میں اور نہ وہ سو پائی۔ سحری کے وقت میں نے فون چھوڑ دیا اور سونے کی کوشش کی، پر کم وقت واقعی نیند نہیں آ رہی تھی اور سحری تک میرا غصہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ میں نے بیڈ پر ہی بیٹھے سنیا سے مسکراتے ہوئے بولا اس منہ سے، میں نے بڑا تیرا حساب لگایا ہے، ویسے تو بہت بڑی ظالم۔ ابھی میری بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ غصے میں بول پڑی، ہاں میں بہت بڑی ظالم ہوں۔ ابھی اس نے یہی کہا تھا تو میرے منہ پر آئی اسمائل بھی ختم ہو گئی، تو میں واپس غصے میں دوسری سائڈ پر کروٹ لے کر لیٹ گیا اور وہ بھی لیٹ گئی۔ جب صبح ہوئی
میں نے غصے میں کچھ بھی کھانے سے انکار کر دیا۔ میں نے باجی سے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا، ریان کی کال آ گئی ہے اس لیے میں جا رہا ہوں۔ پر ثنیا خود جا کر نزدیکی دکان سے انڈے اور ڈبل روٹی لے کر آ گئی۔ پھر باجی نے جھٹ فرائی انڈا بھی بنا کر میرے آگے پیش کر دیا، حالانکہ میں نے منع بھی کیا کہ ابھی مکمل میرا پیٹ بھی صحیح نہیں ہے، میرا دل بھی نہیں کر رہا کچھ بھی کھانے کو۔ پر باجی کہنے لگی کہ ڈیوٹی پر جا رہے ہو تو خالی پیٹ مت جاؤ، تو کچھ تو ہلکا پھلکا سا پیٹ میں تمہارے جائے گا۔ اور ثنیا نے بھی زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بٹھا دیا اور ساتھ میں گرین ٹی بنا کر دے دی۔ تو میں نے جلدی سے صرف ایک پیس سے ڈبل روٹی کا کھا کر فٹافٹ اٹھنے کے چکر میں تھا، کیونکہ وہ ایک پیس ہی بڑی مشکل سے میں نے اپنے حلق سے اتارا۔ تو اس نے پھر سے ہاف فرائی انڈا میں رول بنا کر میرے بازو کو زور سے پکڑے رکھا تاکہ میں اٹھوں نہ، اور منہ میں میرے ڈال دیا۔ میں نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا کہ رات کو تو کیسے میرے ساتھ غصے میں بول رہی تھی اور اب دیکھو کیسے پیار لوٹا رہی ہے۔ خیر کھانے پینے سے فارغ ہو کے پاس ہی کھڑی بھابھی اور باجی سے مل کے میں باہر چارپائی پہ بیٹھ کے جرابیں پہننے میں مصروف ہو گیا، جو کہ پھر سے اسی نے مجھے نیو جرابیں دی تھیں۔ میں نے اس کو آواز دی کہ سموسے ذرا نیل کٹر تو لے کے آنا۔ یہ کہتے ہی میں نے خود بھی اندر کمرے میں چلا گیا اپنا والیٹ اور فون لینے۔ وہیں پر وہ بھی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی ریکویسٹ بھری نظر سے کہا یار میرے نیل تو کر دے۔ کہنے لگی سنجیدہ انداز میں کہ اچھا تم باہر جا کے بیٹھو میں لے کر آتی ہوں۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دھیان دیا، نمی سی بھری تھی آنکھوں میں جیسے ابھی آنسو صاف کیے ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تب وہ مجھے رات کی بات کلیئر کرنے کے بہانے سے منانا چاہتی تھی، پر میں شرارت کے موڈ میں تھا، تھوڑے سے نخرے کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس کی بات کو انسنا کرنا چاہا اور اس کی بات مکمل ہوئے بغیر ہی کہہ دیا یار جلدی کرو بات مجھے جانا ہے۔ تب وہ جو غصہ بھلا کر مجھے منانے کی کوشش کر رہی تھی تو واپس غصے میں آ کے کہنے لگی ٹھیک ہے جاؤ، ہو گئی میری بات ختم۔ سو میں بھی مسکراتا ہوا باہر جا کر بیٹھ گیا۔ ایکچولی اسے تنگ کرنے کا مجھے بڑا ہی مزہ آتا تھا، تو وہ میرے غصے میں ہی نیل کٹ کرتے ہوئے نیلز پر ہی غصہ نکالنے لگی۔ میں نے ہنس کر کہا او یار میرا کچا ماسک بھی کاٹ دیا ہے، دیکھا خون نکل ہے۔ ہنس کے کہنے لگی ہاں 2 بوتلیں نکل گئی ہیں۔ یہ کہہ کر پھر واپس سنجیدہ ہو گئی۔ میں نے بغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا کیا ہوا ہے، چپ کیوں ہو؟ غصے میں کہنے لگی باجی اور بھابھی سے ہی آج تم نے مل کے جانا تھا، میری یاد نہیں آئی؟ تم مجھ سے ملے بغیر ہی جا رہے تھے ڈیوٹی پر، ہے نا؟ ورنہ آج تک تم نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا، اور آج کیسے بھول گئے میرے؟ بہرحال ناخن کاٹ کر اندر واپس جانے لگی تو اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ میں نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے پاس ہی روکنا چاہا، پر وہ مجھے اپنی آنکھوں کی نمی دکھانا ہی نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنا ہاتھ فوراً چھڑا کر اندر چلے گی۔ خیر میں ڈیوٹی پر گیا تو 11 بجے میں اپنے کام سے جلدی فارغ بھی ہو گیا تھا۔ تب میں نے باجی کو کال کی کہ باجی میرا کام ختم ہو گیا ہے، میں آ رہا ہوں، پلیز سموسے سے کہو کہ میرے لیے وہ کچھ بنا کے رکھے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ 15 منٹ بعد میں لال چلا گیا، دروازہ نوک کیا تو اسی نے کھولا تھا، پر میری طرف دیکھے بنا ہی واپس جا کے جھاڑو لگانے لگی، حالانکہ اسے پتا تھا مجھے اچھا نہیں لگتا اس کا یوں جھاڑو لگانا۔ خیر میں تو اسے منانے کے چکروں میں ہنستا رہا خود بھی اور اسے بھی ہنساتا رہا اور اس کے ارد گرد گھومتا رہا، جہاں وہ جائے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گھومتا رہا اور ٹکٹکی باندھے اسے تھکتا جا رہا تھا، کیونکہ اسے اچھا لگتا تھا نا میرا یوں مسلسل اسے دیکھنا اور وہ بھی بنا بات کیے بس میری ہر کمنٹ پر جواب میں ہنستی ہی رہی اور جھاڑو لگاتی رہی۔ تب میں نے باجی سے کہا باجی مجھے بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا بھی تھا آپ کو کھانا بنوانے کا۔ باجی کہنے لگی مجھے تنگ نہ کرو، یہ بھی تیرے سموسے نے ہی پاستا بنایا ہے، جا کے کھا لے، کیونکہ میں ان کے بالوں کو جو چھیڑ رہا تھا اس لیے کہنے لگی مجھے تنگ نہ کر، اور ثنیا کو اونچی آواز میں مدد کے لیے پکارتی رہی۔ ایکچولی طبیعت ان کی ٹھیک نہیں تھی نا۔ خیر میں پاستا کھاتے سمے بھی اسی کو جھاڑو لگاتے دیکھتا رہا اور وہ بھی ہنستے ہوئے جھاڑو لگاتی رہی۔ میں نے کہا سموسے مجھے ایک نیا کام ملا ہے، وہ بھی بوتیک کا ہی ہے، میڈم بانو کی ہی بڑی بہن کا وہ بوتیک ہے، پر اس بوتیک سے وہ بڑا بوتیک ہے، زیادہ آرام دہ اور تنخواہ بھی مست ہے۔ ایکچولی میں نے اپنی شادی کے حوالے سے میڈم اور ریحان سے بات کی تھی، پیسوں کی ضرورت کے حوالے سے بھی، تو انہوں نے مجھے اس بوتیک میں
مجھے اس بوتیک میں شفٹ کرنے کا پلان بنایا ہے. پیر سے وہاں میں کام کروں گا. کل تو میں نے اسی بوتیک میں ایک اور پیس کا کام ملا ہے, وہ کرنا ہے میڈم کی بڑی بہن کی بوتیک میں. جب میں کام کروں گا نا تو سموسے ہم دونوں کی ان پیسوں سے آرام دہ شادی بھی ہو جائے گی. شادی کے بعد بھی ہم آرام دہ لائف جی سکیں گے, اور قرضے بھی ایزیلی ادا ہو جائیں گے. بہرحال اندر ڈرائنگ روم میں وہ جھاڑو لگانے گئی تو میں نے آخرکار وہیں پر اسے زبردستی روک لیا کہ میں اتنی دیر سے تجھے منانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تو کبھی ادھر جا رہی ہو تو کبھی ادھر. تو نے بولنا ہے یا نہیں میرے ساتھ, چل بتا. تو وہ ہنسنے لگی کہ ارے بول تو رہی, میں ناراض کب ہوں تم سے. میں نے کہا اچھا ناراض نہیں ہو, پر غصہ تو. اب یہ غصہ تو نے کب چھوڑ کر مجھے بلانا ہے؟ جب تک مجھ سے صحیح طرح سے بات نہیں کرنا شروع کرو گی, اگنور کرنا بند نہیں کرو گی, تب تک میں نے تجھے اپنے پاس سے جانے ہی نہیں دینا. ایکچولی رشتہ وہ نہیں جس میں ایگو اور ایٹیٹیوڈ ہو. رشتہ تو وہ ہے جس میں ایک روٹنے والا ایکسپرٹ ہو اور ایک منانے والا ہے پرفیکٹ. اسی لیے بات بھی جلدی کلیئر ہوگی تو غصہ بھی ظاہر ہے ختم ہو ہی جانا تھا. تب میں نے اس سے ہی اپنے بالوں میں تیل کی مساج کروائی. اسی دوران ہم دونوں نے انتاکشری بھی کھیلی. اسی دن دوپہر کے وقت ثنیا کے بڑے بھائی کے گھر بھی خوشخبری ملی کہ ان کی بیوی امید سے ہے. میں نے ثنیا سے خوش ہو کے کہا, یار والدین بننے کی خوشی بھی کتنی مست ہوتی ہے نا. جب ہم والدین بنیں گے تو ہمیں بھی اس طرح خوشی کا احساس ہوگا, ہے نا یار. جلدی سے میں تجھے لے جاؤں اور وہ وقت بھی فٹافٹ آئے. مجھ سے تو پتہ نہیں انتظار ہی کیوں نہیں ہو رہا. وہ وقت کب آئے گا؟ میں تجھے اس موٹاپے والی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو کتنی کیوٹ لگے گی نا. میں تو بس انتظار میں ہی ہوں کہ عثمان کے فون کا. وہ جیسے ہی پیسے دے دے گا تو میں نے تجھے اس مال سے فٹافٹ لے جانا ہے. تجھے اس گھر میں کبھی بھی رہنے نہیں دوں گا. اور پھر ہمارا جب بیبی ہونے والا ہوگا تو میں بھی تیرے ساتھ ہی اندر روم میں جاؤں گا, تیرا ہاتھ پکڑ کے رکھوں گا. ایک ایک لمحہ میں مس نہیں کرنا چاہتا, نہ ہی کروں گا. تیری ویڈیو بھی اسی ڈیلیوری کے دوران بناؤں گا. اور جب تو بوڑھی ہو جائے گی, کمر جھک جائے گی, ہاتھ میں سوٹی آ جائے گی, دانت بھی نہیں رہیں گے, منہ پر جھریاں ہوں گی, تب بھی میں تجھے محبت کرنا نہیں چھوڑوں گا. تم مجھ سے اتنی آسانی سے جان نہیں چھڑوا سکتی اور نہ ہی چھوڑنے دوں گا. سمجھی میڈم؟ اور باقی کی کہانی اگلے پارٹ میں. تھینک یو.